कहाँ से? रिश्ता लेके आई हूँ तेरे लिए। बट बोला कौन यहाँ पे घर पे एड्रेस? अरे तेरे बारे में तूने अच्छी लड़की है, शरीफ है, कहाँ गए? नहीं आना चाहिए। आज तक कभी रिश्ता नहीं आया। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल। शादी करना है नहीं करना है? धमकी? हाँ धमकी करेगी ना? अब्बा के बिना परमिशन? पक्का अब्बा को मना लेंगे। अब्बा की परमिशन वगैरह नहीं करती ना? बट अब्बू नहीं करेगी ना? अब्बू के नहीं, पक्का बोल, अब्बू की परमिशन के बगैर नहीं करेगी। नहीं देखो वादा ले रही हूँ, चल मेरा बच्चा। नहीं वादा अब्बू कहानी तो पहले। हाँ लेकिन नहीं करेगी, बोल ना। खाला सुनो, अब्बू की परमिशन के बगैर शादी नहीं करेगी। 1 सेकंड सुनो तो। अरे मेरा बच्चा, मैं तो अच्छी बात बोल रही, इतना हाथों बोल दे, मगरिब का टाइम अल्लाह कबूल कर ले। पागल बोल, मैं अब्बू की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी। अब्बू के बिना मगरिब इतना पत्ता भी नहीं हिला सकती। बराबर। शिवा भगवान दास राठौर कौन है? क्या मालूम? ये तेरी लिस्ट है। तूने रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई की है? नहीं। तारीख बताती हूँ, तेरा फोटो दिखाओ। 28/7 को इसने हिंदू लड़के के साथ शादी के लिए अप्लाई करी है और इसकी शादी है, रजिस्टर मैरिज है इसकी 28/8 के दिन इसकी शादी है उस लड़के के साथ। उसका एड्रेस देती हूँ मैं आपको। प्रियाचल मैदान नियर विठल राम पढ़ रहे विठल रुक्मणी मंदिर बिटावा ठाणे। टेंशन मत लो, इनको पानी दो, इनको पानी दो। बेटा अल्लाह से डर। अब जो लफ्ज बोली उससे पूरा करना है। अल्लाह से डरने के बाद नहीं, बट ये है कौन? ठीक है ना, मैं तेरे फोटो दिखा देती हूँ। फोटो दिखाने से क्या फायदा? तूने रजिस्टर ये देख, ये लिस्ट जो है गवर्नमेंट की है, मैंने नहीं छपा के लाई हूँ। ये गवर्नमेंट की लिस्ट। थाना रजिस्टर मैरिज में, आप थाना रजिस्टर मैरिज में जाओ, ये दिखाओ और बोलो इस लड़की का पूरा, इसका लिविंग सर्टिफिकेट, इसका आधार कार्ड, इसका सब कुछ है वहाँ पर, जब जाके रजिस्टर हुआ है। इसकी शादी रजिस्टर हुई है। फेरे तो नहीं फिरी ना? फेरे भले बुला लो। भाभी आएंगी लेके जाएंगे ना बड़े पापा को। सामान लेने गया हुआ हमारे घर में भाई देखिए भाई, ये नामपल्ली में है भाई। हम वहाँ जाते आते रुकते रहते। इन्हें मुसलमान है ये भयंकर चट्टा है, चट्टे के साथ बैठती है। अरे गाड़ी रोको यार, गाड़ी पे जाओ, उतरो उधर गाड़ी पे जाओ, उधर। घर वालों को फोन करो, घर वालों को फोन करो। घर वालों को फोन करो, घर वालों को फोन करो बच्ची के। भाई मारो न को, वही घर वालों को फोन करो। नहीं भाई, घर वालों को फोन करो भाई, बुलाओ घर वालों को, बुलाओ भाई। कुछ भी होगा, नहीं मालूम आपको क्या चल रहा है। आप कैसा घूमते हो उनके साथ? नहीं, घर वालों को फोन करो, आप आंध्रा के होंगे कहीं के भी। मारो ना को बोलो भाई, बात करेंगे। हमारे घर के पास मिले थे हम, फिर हम एक दूसरे को छत पे देखते थे, फिर ऐसे करके हमारी मुलाकात वगैरह हुई। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे करके हमारी बात आगे बढ़ी, फिर आज हमने शादी करी गायत्री परिवार में।
ہم کو خالی بلوا دو بس، اور کچھ نہیں چاہیے. ہماری کچھ مسلم بہنوں کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ان ویڈیوز میں یہ مسلم بہنیں اپنی کچھ آپ بیتی بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ناجائز محبت کے لیے کچھ ہندو دھرم کے لڑکوں نے ان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کرتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ خود ان کی ہی زبانی سنیں گے. ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس ویڈیو کے تعلق سے. اس ویڈیو میں یہ مسلم بہن جس کا نام مسکان ہے، اس کو کسی ارجن لڑکے کے نام سے پیار ہو جاتا ہے، اور پیار کے خاطر یہ لڑکی اسلام دھرم چھوڑ دیتی ہے، اور اسلام دھرم چھوڑنے کے بعد یہ لڑکی ہندو لڑکے سے جس کا نام ارجن ہے اس سے شادی کرتی ہے. کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ ہندو لڑکا ارجن ان کے ساتھ میں بہت برا سلوک کرنے لگتا ہے، ان کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور اس کے کچھ دن بعد اس لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اس کے بعد یہ لڑکی پولیس اسٹیشن جاتی ہے شکایت کرنے کے لیے کہ آپ میرے شوہر کو واپس لا دیجئے، لیکن وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تو آئیے ہم خود اس بہن کی ہی زبانی سنتے ہیں. ہم کو خالی بلوا دو بس، اور کچھ نہیں چاہیے. اپنی دوسری شادی کے چکر میں پڑے، اس کے گھر والے جو ساتھ میں ملے ہوئے ہمارے ساتھ رہنے لگا، رہتے پھر اس کے بعد پرسوں ہم کو چھوڑ کے بھاگ گیا، سب سامان وامان لے کے. یہ نہیں پتا اس کے گھر والوں نے بھگوا دیا. کب سے جانتی ہوں آپ انہیں؟ ہمیں ہو گئے 3-4 سال کا. کہاں رہتے تھے؟ یہیں بریلی میں رہتے. ہم سے جو ہے یہیں پہ ہم اپنی جاب پہ تھے، اپنا یہ اٹھا کے سامان سب بھاگ گئے. ہم کو خالی بلوا دو بس، اور کچھ نہیں. کھانے گئی تھی آپ؟ کھانے بھی گئی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اس کے گھر والے جو ساتھ میں ملے ہوئے. اور اب ہم بات کریں گے دوسری ویڈیو کے تعلق سے. اس ویڈیو میں بھی یہ لڑکی جو کہ بتا رہی ہے کہ میں نے بھی اسلام دھرم چھوڑ کر ہندو لڑکے سے شادی کی جس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اور جو اپنا پہلا نام سمیرہ بتا رہی ہے. آپ خود ان کی ہی زبانی سن سکتے ہیں. اور میں لڑکی نان مسلم تھی، اس کے لیے میں نے اپنا دھرم بدل دیا. اس سے زیادہ ایک لڑکی کیا کر سکتی؟ کیا دھرم بدل دیا مطلب؟ میں مسلم سے ہندو بن گئی. اچھا، یہ بات آپ پہلے نہیں بتائے. آپ پہلے مسلم تھے؟ کیا نام تھا پہلے؟ میرا پہلا نام سمیرہ. تو آپ نے سنا کہ کیسے اس سمیرہ لڑکی نے بھی اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو لڑکے سے شادی کی. آخرکار کیوں ہماری مسلم لڑکیاں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ یہ لوگ آپ کو محبت کے جال میں پھنسا کر اپنی ہوس کا شکار بناتے ہیں اور پھر آپ کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں. اور تیسری ویڈیو کے تعلق سے ہم بات کریں گے. اس خاتون کا نام ہے، خاتون بتا رہی ہے کہ میں نے 3 سال پہلے اسلام دھرم کو چھوڑ کر ایک ہندو یوک سے، ایک ہندو جوان سے میں نے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد اس لڑکے نے جب اس کو اپنا ہوس کا شکار بنا لیا اور پھر جب اس سے من بھر گیا تو اس پر ظلم و زیادتی کرنے لگا، اس سے جہیز کا مطالبہ کرنے لگا، اور یہاں تک کہ اس خاتون کو 3 طلاق کی بھی دھمکیاں دینے لگا. آپ خود اس کی ہی زبانی سن سکتے ہیں. میرا نام فردوس بانو ہے. کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، کیا گھٹنا گھٹی ہے؟ میں نے 4 سال پہلے لو میرج کی تھی، ہندو کے ساتھ میں نے شادی کی تھی. تو 3 سال تک میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا. یہ مجھے بہت مارتا تھا، بہت ٹارچر کرتا تھا ہر ایک چیز کے لیے. تو میں بہت برداشت کری. پھر کچھ دن ہوا تو یہ میرے ساتھ مطلب بہت گندی گندی زبردستی کرتا تھا. جب دیکھو تو پیسے مانگتا تھا کہ مجھے پیسے دے. پھر بولنے لگا کہ تو دہیج نہیں لائی ہے، تو جا یہاں سے، تمہارے میں 3 بار بولنے میں طلاق ہو جاتا ہے، تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اب تو یہاں سے نکل جا. اور یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ کچھ دن پہلے سریش چوہان کے نے، جو کہ اکثر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے، جو اسلام کو اکثر بدنام کرنے کی پوسٹ شیئر کرتا رہتا ہے اور ویڈیوز بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا رہتا ہے، اس نے اپنے انٹرویو میں یہاں تک کہ یہ بات کہی کہ ہمیں مسلمانوں کی 40 لاکھ لڑکیاں چاہیے، تب جا کر ہمارا لڑکا اور لڑکی کا ریشیو سیٹ ہوگا. ہم کو مسلمانوں کی 40 لاکھ لڑکیاں چاہیے ہوگی، تب جا کے ہمارا لڑکا لڑکیوں کا جو ریشو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. آخرکار کہاں سے ان لوگوں کو یہ ہمت ملتی ہے کہ یہ لوگ کھلے عام کھلے منچ پر جو ہے ہماری مسلم بہنوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں؟ کیوں حکومت ان لوگوں کو گرفت میں نہیں لیتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما.
میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں اور تمام ایمان والی عورتوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا فتنہ۔ اسی طرح سے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اسلام کن لوگوں سے دوستی کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، اور اسی طرح سے ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھیں گے کہ اپنے معاشرے کے اندر کس طرح سے بے حیائی اور بے پردگی پھیلتی جا رہی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن اس کو ضرور سنیں اور تمام بہنوں اور بیٹیوں تک اس بات کو، تمام ایمان والی عورتوں تک پہنچائیں، کیونکہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا فتنہ لیونگ ریلیشن شپ میں کئی مہینوں و سالوں سے رہتے ہیں، شادی سے پہلے سیکس کرتے ہیں، گرل فرینڈ کو پریگننٹ کر دیتے ہیں۔ جب لڑکی شادی کے لیے کہتی ہے تو وہ بوائے فرینڈ انکار کر دیتا ہے۔ لڑکی کی زندگی اس دھوبی کے کتے کی طرح ہو جاتی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اسی طرح سے اس لڑکی کی حالت ہو جاتی ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل ہوتی ہے، نہ سوسائٹی میں، معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل رہتی ہے۔ اس بوائے فرینڈ کے اندھی محبت میں اندھی ہو کر اس ماں باپ کو چھوڑ کر ایسے آدمی، ایسے لڑکے کے چکر میں پھنس جاتی ہے جو اپنی جھوٹی محبت کی جال میں پھنسا کر اس کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے اور مرنے کے لیے اسے اکیلا تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل اکثر جگہ بے حیائی لڑکے اور لڑکیوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، بالخصوص مسلمان لڑکے اور لڑکیوں میں۔ وجہ کیا ہے اور اس سے کیسے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو بچائے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن میں سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کی خوراک انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اس کے حکم کے مطابق فوراً اس کام کو کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت سے کہ ایسے کام سے پہلے ماں باپ کو بچنا چاہیے جو کام کرنے سے جہنم میں جانے کا، جہنم کا ایندھن، جہنم کی خوراک بننے کا سبب ہے، اور پھر ان کاموں سے اپنی اولاد، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو بچانا ہے اور اس کو بچانا چاہیے۔ لڑکا ہے تو اس کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی دینی تعلیم بھی دی جائے تاکہ دنیا کے اندر دھوکہ دہی کرنے والوں سے، بڑے چھوٹے گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ جیسے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، وہ اس سے بچ سکے، اور جو ماحول میں گرل فرینڈ کا فتنہ پھیلا ہوا ہے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ وہ اس طرح کی کسی غیر محرم اجنبی لڑکی کو صحبت یعنی سیکس کی نظر سے نہ دیکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 30 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے خبردار ہے، یعنی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خبر رکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔
اسی طرح سے ایمان والی عورتوں، بالغ لڑکیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ نور آیت نمبر 31 میں، یعنی جہاں مردوں کو، بالغ لڑکوں کو نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 31 میں عورتوں کو بھی حکم دیا ہے، فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت، اپنی عزت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں، اپنے دوپٹے ڈالے رہیں اور اپنی آرائش، اپنی خوبصورتی کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اس کو نہ دکھائیں سوائے اپنے خاوند، اپنے شوہر، اپنے ہسبینڈ کے، یا اپنے والد یعنی باپ کے، یا اپنے سسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے شوہر کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت یعنی سیکس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی سیکس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں سے، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کے بارے میں جانتے نہ ہوں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں، زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت، خوبصورتی معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جانب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو جو اجنبی ہیں، غیر محرم ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، بلکہ نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اور پردہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو لڑکیاں بالغ ہیں وہ اپنے گریبان میں، اپنے چھاتیوں میں، اپنے سروں پر اس طرح سے اوڑھنی اور دوپٹے کو رکھ لیں تاکہ ان کی زینت ظاہر نہ ہو۔ کچھ لوگوں کے علاوہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، ان کے علاوہ سب سے پردہ کرنا ہے بالغ لڑکیوں کو، بالغ عورتوں کو، اس لیے کہ گناہ کے کام، زناکاری نظروں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک دوسرے سے اللہ نے نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ گناہ کا دروازہ ہی بند رہے، کیونکہ جب کوئی آدمی یا عورت جو غیر محرم ہوں، اجنبی ہیں، ایک دوسرے کی طرف سیکس کرنے کی غرض سے دیکھتا ہے تو وہ زنا کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بالغ لڑکا ہو یا اسی طرح سے مرد ہو، اسی طرح سے بالغ لڑکی ہو، عورت ہو، اگر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں زناکاری، سیکس کی نظر سے، تو پھر یہ بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ الاسراء کے اندر آیت نمبر 32 میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً یہ فحاشی اور برا راستہ ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور انسان کے نفس میں بری خواہش پیدا ہوتی ہے اس سے، یعنی اگر وہ سیکس کی نظر سے، شہوت کی نظر سے کسی لڑکی کو دیکھتا ہے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو دیکھتی ہے تو پھر اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ بری خواہش پیدا ہوتی ہے، ہوس پورا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس طرح سے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں سیکس کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شرمگاہ اس کو سچ کرتی ہے یا جھوٹا کرتی ہے۔ اگر وہ ہوس مٹانے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے
تو اس کی جو شرمگاہ ہے اس کو سچ دکھاتی ہے. اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کام کو، اس عمل کو کرنے سے وہ ڈر جاتا ہے، تو پھر اس کو اس کی شرمگاہ جھوٹا ثابت کر دیتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر دیکھ سکتے ہیں. معلوم ہوا سیکس کی نظر سے کسی لڑکی کو دیکھنا یا ایسی باتیں کرنا جس سے اس کے سیکس کے جذبات ابھرتے ہوں، وہ بھی زنا میں شمار ہوتا ہے. لہذا نہ کسی لڑکی سے اس طرح کی باتیں کرنے چاہیے، نہ اس طرح سے کسی لڑکی کی طرف دیکھنا چاہیے اس نیت سے. اور مردوں کے لیے یہ عورتیں بڑا فتنہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پیچھے ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک ہو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث. پتا چلا کہ مردوں کے لیے یہ عورتیں سب سے بڑا فتنہ ہیں، سب سے بڑا امتحان ہیں. لہذا اس امتحان میں پڑنے سے بچنا چاہیے، اور کسی بھی غیر محرم لڑکی کے طرف، عورت کے طرف مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنی نظر کو نیچی رکھنی چاہیے. اسی طرح سے بالغ عورت ہے، لڑکی ہے، تو اس کو بھی کسی بالغ مرد کی طرف نہیں دیکھنی چاہیے، غیر محرم مرد کی طرف، لڑکے کی طرف نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھنی چاہیے. اور اسی طرح سے کسی اجنبی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی اکیلی عورت کے پاس جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچاؤ. پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کے بھائی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو موت ہے، یعنی دیور بھابھی کے لیے موت ہے، یعنی اس سے عورت کے لیے گناہ کا ہونا یقینی ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ بھابھی سے کس طرح سے دیور مذاق کرتا ہے، اس کو اپنا آدھی پراپرٹی سمجھتا ہے، اور اس طرح سے ہنسی مذاق، یہ زنا تک کی نوبت آ جاتی ہے، جس سے اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، یعنی گناہ کا ہونا یقینی ہے اس سے. لہذا اس سے تو اور بچنا چاہیے بھابھی کو اپنے دیور سے، کہ اس کو قریب تر نہ آنے دے، بلکہ اس سے بھی اپنے زینت کو، اپنی خوبصورتی کو چھپائے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورت کے ساتھ ملاقات مطلقاً کرنے سے منع فرمایا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ثالثہما الشیطان، ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. سنن ترمذی میں اور مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 49 میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی کوئی اجنبی مرد اس اکیلی عورت کے پاس جائے، ملاقات کرے، بھلے ہی اس کی نیت صحیح ہو، پھر بھی تیسرا ان کے بیچ شیطان ہوتا ہے، جو دونوں کے دل میں وسوسہ ڈال کر گناہ پر، جناکاری پر ابھار سکتا ہے. اس لیے اکیلی عورت سے مرد کو، بالغ غیر محرم اجنبی لڑکے کو ملنے سے منع کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل ملک میں پہلا فتنہ، پہلا امتحان، پہلا ٹیسٹ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا. اسی طرح سے مسلمان عورتیں، لڑکیاں آج کل کافروں کو بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں، گھروں سے بھاگ جا رہی ہیں، ایمان کا سودا کر رہی ہیں، ماں باپ کی عزتوں کو رسوا کر رہی ہیں، جہنم کی آگ کی خوراک بن رہی ہیں. ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان کا بنانے والا، ان کا خالق، ان کا رب، ان کا اللہ یہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، سورہ الممتحنہ کے اندر آیت نمبر 10 میں فرمایا، وہ مومن عورتیں، وہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ وہ کافر ان مومن مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں. پتہ چلا کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے غیر مسلم، مشرک، کافر حلال نہیں ہے، بلکہ حرام ہے. یعنی کافر جب تک اسلام کو سمجھ کر اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کرتا، تب تک وہ کسی مسلمان بالغ لڑکی سے اس کی مرضی، اس کے باپ یا بھائی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا ہے. اس سے پہلے کافر آدمی، بالغ لڑکا، مسلمان عورت بالغ لڑکی کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے. یاد رکھو مسلمان لڑکیوں، اگر تم نے ایمان کا سودا کیا،
اپنے ماں باپ کو رسوا کیا اور غیر مسلموں کافروں مشرکوں کو بوائے فرینڈ بنایا، ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کی، تو تم نے اپنی دنیا اور خود ہی اپنی آخرت برباد کر لی اور اس کفر کی حالت میں مر گئی، تو تم نے اپنے اوپر جنت کو حرام کر لی اور اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا ڈالی ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور کسی غیر مسلمان کافر مشرک کو اپنا بوائے فرینڈ نہ بناؤ، نہ تم اس کی گرل فرینڈ بنو، نہ اپنے آپ کو رسوا کرو اور نہ ایمان کا سودا کرو۔ اپنی عزت اور اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو، جنہوں نے تمہیں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، ان کی مرضی کے بغیر کسی سے شادی نہ کرو اور نہ گھروں سے باہر نکلو اور اس گرل فرینڈ کے فتنے سے بچو۔ اور اللہ نے کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر 28 آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یہ سب کے لیے حکم ہے کہ جو ایسا کرے گا کہ مسلمان کو چھوڑ کر کے کافروں کو، مشرکوں کو، نجسوں کو، ناپاکوں کو اگر وہ دوست بناتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ کی حمایت نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتا ہے اس پر اللہ کی کوئی حمایت نہیں ہوتی ہے، اللہ کا کوئی سپورٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن اچھی طرح سے ضرورت کے تحت بات سبھی سے کی جا سکتی ہے، انسانیت کے ناطے اس کا ہیلپ بھی کیا جا سکتا ہے، انسانیت کے ناطے اس کا ہیلپ بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ ہیلپ چاہتا ہے تو، لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، یعنی لوگوں سے باتیں کریں تو اچھی باتیں کریں۔ اور اسی طرح سے دوستی کا حق رکھنے والے مومن مسلمان مرد اور عورت ہیں، ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مومن مرد وہ عورت آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمانے والا ہے، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ معلوم ہوا اس آیت سے کہ وہی مومن مرد، مومن عورت ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں جو ایک دوسرے کو اچھی بات کی نصیحت کرتے ہوں اور بری باتوں سے روکتے ہوں اور نماز 5 وقت کی پڑھتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہوں۔ یعنی یہ پاکیزہ دوستی ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات۔ اس کے علاوہ کسی ایسے مومن مسلمان کو چھوڑ کر کسی کافر مشرک کو دوست نہیں بنایا جا سکتا اور نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ یہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں نجس ہیں، ناپاک ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور میں بارہا اس آڈیو کے اندر یہ بات جو استعمال کر رہا ہوں کافر لفظ، تو کوئی کافر غیر مسلم یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیں گالی دے رہا ہے، بلکہ کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام کو نہ مانتا ہو، جو اللہ پر یقین نہ رکھتا ہو، جو ایک اللہ کی عبادت پوجا نہ کرتا ہو، وہ اسلام کی نظر میں کافر ہے۔ اس کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے، یعنی انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، لہذا اس کو گالی نہ سمجھیں۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں فرمایا، اے ایمان والو، بے شک مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، یعنی عقیدے کے اعتبار سے ناپاک ہوتا ہے اور اسی طرح سے بدنی اعتبار سے بھی وہ ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، جیسا کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के ताल्लुक से फरमाया, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, कि ऐ अबू हुरैरा, मोमिन नजिस नहीं होता, यानी मोमिन मुसलमान नजिस नापाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मोमिन मुसलमान को जब हाजत होती है पेशाब करने की तो उससे वो इस्तिंजा करता है, पानी से उसकी सफाई करता है। लेकिन गैर मुस्लिम काफिर मुशरिक जानवर की तरह जहाँ होता है वहीं खड़े होकर के पेशाब करता है और उसको पानी से सफाई नहीं करता। लिहाजा वो बदनी एतबार से भी नापाक होता है और अकीदे के एतबार से भी नापाक होता है कि वो अल्लाह को छोड़कर ऐसों की पूजा करता है, ऐसों की इबादत करता है जो खुद अपने हाथ से बनाए हुए रहते हैं। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मालूम हुआ इस हदीस से भी कि मुसलमान ईमान वाला अकीदे के एतबार से और बदनी तहारत पाकीज़गी के एतबार से नजिस नहीं होता है, बल्कि पाक साफ रहने का पूरा पूरा इंतजाम करता रहता है। लेकिन काफिर मुशरिक अकीदे के एतबार से भी और बदनी तहारत के एतबार से भी नजिस नापाक ही रहता है, उसको दूर करने का इंतजाम नहीं करता। और इसी तरह से मुसलमान लड़कियां न किसी को अपना मोबाइल नंबर दें और न किसी अजनबी से गैर जरूरी बात करें, न किसी को SMS करें और न अपना फोटो किसी सहेली या सोशल मीडिया पर सेंड करें और न वीडियो कॉल किसी अजनबी को करें। मेरी बहनों और मेरी बेटियों और ईमान वाली तमाम औरतों को मेरी नसीहत है कि अपनी इज्जत की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है इस पुरफितन दौर में, इस फितने के दौर में, क्योंकि काफिर मुशरिक तो ये चाहते ही हैं कि तुम इस्लाम दीन को छोड़कर, इस्लाम मजहब को छोड़कर काफिर मुशरिक नजिस नापाक बन जाओ। और शैतान भी तुम्हें बहकाने में लगा है, गुनाह के काम को खूबसूरत दिखाने में लगा है। मेरी बहनों और बेटियों, बचाओ अपने ईमान को, दीन इस्लाम को, इस्लाम के दुश्मनों और शैतान के मकरो फरेब से। और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात और मेरी ईमान वाली बहनों और बेटियों और तमाम खवातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन इस्लाम पर मजबूती के साथ जमे रहें, अपने ईमान के साथ मरते दम तक। लेकिन किसी काफिर मुशरिक नजिस नापाक के बहकावे में आकर अंधी मोहब्बत में अंधे होकर आप घरों से न भागें, उनसे शादी ब्याह न करें, उनको अपना बॉयफ्रेंड न बनाएं। इसी तरह से मुसलमान लड़के हैं, उनको गर्लफ्रेंड बनाते हैं। इस गर्लफ्रेंड के लानत से, फितने से बचें, अपने आप को और बचाएं और दूसरों को भी नसीहत करें। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ईमान से बढ़कर कोई कामयाबी नहीं है और सबसे सही और सच्चा दीन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अल्लाह ने इसी को पसंद किया है। लिहाजा इसको छोड़कर किसी और दीन और मजहब को अपनाना अपने आप को जहन्नम के अंदर लेके जाना है। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे फितने से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी ईमान वाली बहनों और बेटियों और तमाम अल्लाह की बंदियों और अल्लाह के बंदों, अल्लाह से वादा करो, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे माँ बाप को रुसवा न करेंगे, मर जाएंगे माँ बाप को रुसवा न करेंगे। अल्लाह ने जो नेमत इस्लाम दिया है, अल्लाह ने जो नेमत इस्लाम दिया है, जानों के बदले जन्नत खरीद लिया है, जानों के बदले जन्नत खरीद लिया है। हम मरने तक कायम उसी पे रहेंगे, हम मरने तक कायम उसी पे रहेंगे।
مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ماں باپ کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ماں باپ کو رسوا نہ کریں